अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम काफ़ हा या ऐन साद ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफ़िया इला आखिरिही सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मीयुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मौलाना ख़ादिम हुसैन की जामे मस्जिद निमरा अंजम आबाद मुरियाली ज़िला डेरा इसमाइल ख़ान, इस मस्जिद में ज़िंदगी में पहली बार हाज़री का शर्फ़ मैं हासिल कर रहा हूँ। मैं उन्हीं के हुक्म पर आपकी खिदमत में कुरान करीम से चंद वाक़यात का एक मजमुआ आपकी खिदमत में रखना चाह रहा हूँ। ये मैंने आपके सामने सूरत नंबर 19 पारा नंबर 16 सूरत मरियम के पहले रकू की 2 आयात तिलावत की हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस रकू के अंदर जिस वाक़ये को ज़िक्र फरमाया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस रकू के अंदर जिस वाक़ये का तज़किरा फरमाया है, वो वाक़या मैं आपकी खिदमत में मुकम्मल रखूँगा इंशाअल्लाह। उस वाक़ये से हमें क्या हासिल होता है, हमें क्या क्या समझ आता है, ये भी मैं आपकी खिदमत में रखूँगा। मेरे दोस्तों, ये दरअसल वाक़या है हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी बीवी का। ये अल्लाह की ताकत है, अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह जिसे चाहे बच्ची दे, जिसे चाहे बच्चा दे, जिसे चाहे दोनों मिला के दे, जिसे चाहे बांझ बना दे। कुरान करीम में है यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। रब की कुदरत जिसे बच्चा दे, बच्ची दे, रब की कुदरत जिसे बच्चा दे, अल्लाह की ताकत जिसे दोनों मिला के दे। रब चाहे तो दोनों ही न दे। अल्लाह आलिमुल गैब भी है और कादिर हर चीज़ पर भी है। ये कुरान करीम का हमारे साथ वादा है। इसी बुनियाद पर कहूँगा, अल्लाह पाक ने अपने पैगंबरों को भी बाज़ औक़ात औलाद न दी, और अगर औलाद दी तो उठा ली, फिर बचपन में वफ़ात दी, और बाज़ों को बिल्कुल बुढ़ापे में जाकर औलाद दी, जवानी में औलाद न दी। ये वही वाक़या है हज़रत सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम और इनकी ज़ौजा मोहतरमा का। ये दोनों बूढ़े हो गए। रिवायात में आता है हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की उम्र 120 साल को गई, और हज़रत ज़करिया की बीवी की ज़ौजा मुकर्रमा की उम्र 90 साल को गई, और औलाद न हुई। परेशान रहते, अल्लाह से मांगते रहते। एक दिन हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने रब से दुआ की, रब ने दुआ को कबूल किया। अल्लाह ने इस उम्र में औलाद अता फरमाई, औलाद भी मिली, और उस औलाद को अल्लाह ने नबुव्वत के दर्जे से सरफराज फरमाया। वो बेटा भी था और उम्मत का नबी भी था। अल्लाह ने ये औलाद अता फरमाई। देखो सब्र का फल कितना मीठा होता है। इतना अरसा एक बंदे की औलाद पैदा हो, सब नाफरमान हो, और एक बंदे के इतने अरसा औलाद पैदा न हो, पैदा वो हो जो बाप कभी फरमा बरदार हो और अल्लाह कभी ताबेदार हो, और उम्मत उसकी बात को तस्लीम करे। इसे कहते हैं सब्र का फल बड़ा मीठा है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सब्र किया तो रब ने इनको ये चीज़ अता फरमाई। अब मैं आपकी खिदमत में ये कुरान करीम की आयत हैं, कुल 15 आयतें हैं। ये तर्जुमे समेत रखता हूँ ताकि आप बात समझ पाएँ। पहली आयत, ये जो सूरत मरियम है, ये सूरत मरियम कुरान करीम की 19वें नंबर की सूरत है। यूँ याद रखो, 19-20 का फ़र्क है। यह 2019 अभी गुजरा है, इससे आप याद रख लें तो आपको याद हो जाएगा। रब फरमाते हैं काफ़ हा या ऐन साद, ये 5 हरूफ मुक़त्तआत हैं। मुक़त्तआत का माना अलहदा अलहदा हर्फ है, एक दूसरे के साथ मिले हुए नहीं हैं बल्कि अलग अलग हैं। हरूफ मुक़त्तआत क्या चीज़ हैं? ये अल्लाह के राज़ों में एक राज है जिसको अल्लाह अल्लाह के रसूल बेहतर जानता है। हमें उसके बारे में तफसील नहीं दी गई। इसका तर्जमा किया जाता है वल्लाहु आलम बिमुरादिही, अल्लाह इसकी मुराद को बखूबी जानते हैं।
ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اے پیغمبر علیہ السلام میں آپ کو وہ واقعہ بتا رہا ہوں جو آپ کے رب نے حضرت زکریا علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائی تھی۔ میرے مولا ہمیں وہ واقعہ بتا، تو رب نے بتایا اذ نادا ربہ نداء خفیہ، وہ وقت تھا جب زکریا علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے اللہ کے سامنے دعا کر رہے تھے، دست دعا پھیلایا ہوا تھا، اور ربہ نداء خفیہ، وہ دعا آہستہ آہستہ مانگ رہے تھے، بالکل چھپکے سے۔ آہستہ دعا کیوں مانگ رہے تھے؟ اس کی کئی وجہ ہیں۔ نمبر ایک وجہ یہ ہے کہ آہستہ دعا میں عام طور پہ ریاکاری نہیں ہوتی، وہ اللہ ہی ڈائریکٹ سن رہا ہوتا ہے۔ آہستہ دعا کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس دعا میں بندہ اللہ کے ساتھ جس اجابت میں چلتا ہے وہ دوسرے کا دکھلاوا نہیں ہوتا۔ اور آہستہ دعا کی ایک وجہ اور بھی ہے کہ اس عمر میں انہوں نے بیٹا مانگا، جب بڑھاپے کی انتہا ہے تو زور سے بلند آواز سے جہر سے مانگتے، ہو سکتا تھا کچھ لوگ ان پر ہنستے کہ دیکھو اس عمر میں بھی بیٹے کی امید لیے بیٹھے ہیں۔ اس بنیاد پر حضرت زکریا نے آہستہ دعا مانگی۔ وہ دعا کیا تھی؟ دعا مانگی قال ربی انی وہن العظم منی، میرے مولا میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، واشتعل الراس شیبہ، میرے سر نے ایک سفیدی کا شعلہ اختیار کیا، یعنی میرے سر میں چاندی اتر آئی، میرے سر کے بال سفید ہو گئے، میری ہڈیاں بھی کمزور ہوئی ہیں، یعنی میں بوڑھا ہو گیا، میرا سر بھی سفید ہوا ہے، لیکن اللہ اپنے سے میرا تعلق دیکھ، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، ایک لمحہ بھی میرے دل میں آپ کے لیے نا امیدی پیدا نہیں ہوئی۔ یہ دعا کا انداز ہے۔ پیغمبر علیہ السلام دعا کیسے مانگ رہے ہیں؟ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، میرے مولا ایک لمحے کے لیے بھی، شقیہ یہ مفعول آیا ہے، شقیہ یہ نکرہ ہے، اس پر تنوین تنکیر موجود ہے، ایک لمحے کے لیے بھی میں کبھی بے مراد آپ سے نہیں ہوا کہ میری اللہ سے امید ٹوٹے۔ میرے مولا میری آپ سے امید کبھی نہیں ٹوٹی۔ اچھا زکریا مانگو، کیا مانگنا ہے؟ زکریا دعا کرتے ہیں وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، میرے مولا یہ جو میرے ارد گرد لوگ ہیں نا، یہ میری نبوت کو اٹھانے والے اتنے اہل نہیں ہیں، مجھے خوف ہے یہ جو میرے ارد گرد اعزاء رشتہ دار موجود ہیں، یہ نبوت کا بوجھ اٹھا کر آگے علم منتقل کیسے کریں گے؟ میرے مولا وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، لا ولد ہے، اس سے اولاد پیدا ہونے کی امید نہیں ہے، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، مجھے اپنے قرب سے مجھے اپنا کوئی دوست عطا فرما دے۔ دعا مانگنے کا طریقہ ہے، نمبر ایک نا امید نہیں ہو، نمبر دو اپنی کمزوری کا اظہار، نمبر تین خطرات کا اظہار۔ میرے مولا میں آپ سے یوں مانگ رہا ہوں فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، مجھے تو اولاد عطا فرما۔ دیکھو وقت کا نبی بھی اولاد مانگتا ہے تو کس سے؟ بولیے۔ افسوس کی بات ہے ہم نبی کے پیروکار ہو کر اولاد غیر اللہ سے مانگیں، لے ککڑ تے دے پتر، کام پورا نہیں ہو گیا۔ یار میرا ولی، میرا پیر فقیر اگر اتنا معتبر ہے مجھے اولاد دے گا، کیا میرا اپنے ولی سے تعلق زیادہ نبی کا اپنے خدا سے نعوذ باللہ تعلق نہیں تھا؟ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا۔ حضرت زکریا بھی کہیں جا کر کسی قبر پہ چادر چڑھا کے کہتے لے ککڑ تے دے پتر، اسے بھی مل جاتا۔ اس نے تو یہ طرز اختیار نہیں کیا، اس نے اللہ سے مانگا ہے، تو ہمیں یہ سبق ہے کہ ہم بھی اللہ سے مانگیں۔ یاری سنی میرے مولا جو آپ مجھے اولاد دیں گے وہ اولاد ضائع نہیں ہوگی، وہ میری نبوت کے علوم کی وارث بنے گی۔ وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، صرف میری نبوت کی نہیں، میرے مولا پوری یعقوب علیہ السلام کی اولاد، بنی اسرائیل کے جو انبیاء کی تعداد ہے، ان تمام انبیاء کی تعداد رسالت کی امانت کا امین ہوگا۔ اللہ ایسا اولاد عطا فرما۔ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، میرے مولا وہ جو بچہ تو مجھے دے اپنا پسندیدہ بنا، رضیہ۔ حضرت زکریا کی دعا ختم ہوتی ہے، رب العزت کا جواب آتا ہے، اللہ اکبر، جواب آیا
یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. اللہ اکبر. زکریا خوش ہو جا, خوشخبری لے لے, ہم تمہیں بچہ دیں گے, اس کا نام یحییٰ ہوگا. لم نجعل لہ من قبل سمیہ, اور یہ بھی اس کا اعزاز لے لے کہ اس سے پہلے اس نام کا بندہ اس دھرتی پہ نہیں آیا. یحییٰ, یحییٰ, لم نجعل لہ من قبل سمیہ, اس جیسی نام کا بندہ نہیں ہے. سمیہ تنوین تنکیر ہے, ڈھونڈنے پہ آپ کو نہیں ملے گا. اب جب یہ ان کو دعا کے بعد جواب آیا کہ اس عمر میں آپ کو بچہ ملے گا, خود عمر 120 سال, بیوی کی عمر 90 سال, بانجھ پنے کا عالم, فطرت نے جوش مارا. دل میں آیا اللہ کوئی نشانیاں تو بتا دے, اللہ کوئی علامتیں تو بتا دے, رب تو دے گا, یہ تو طے ہو گیا, لیکن کوئی نشانی. قال ربی انا یکون لی غلام وقد, اللہ اکبر, یہ ایک انتہا ہے, یہ کیفیت کی ایک انتہا ہو جاتی ہے کہ جب بندے کو نہ ملے ایک چیز, نہ ملے نہ ملے نہ ملے, ایک صدی گزر جائے اور اس کے بعد اچانک چیز کے ملنے کا اعلان ہو, تو وہ خوشی کی انتہا اور کیفیت کیا ہوگی. قال ربی انا یکون لی غلام, میرے مولا میں تو اس عمر کا بوڑھا, 120 سال کا بوڑھا, ہڈیاں کمزور, میرا سر سفید, میرا بیٹا کیسے ہوگا. وکانت امراتی عاقرہ, میری بیوی تو بانجھ ہے. اللہ کیسے ملے گا؟ کیا مجھے بیوی سے بچہ ملے گا, یا کوئی اور شادی کرنی پڑے گی, یا آپ ہی کوئی قدرت کا اظہار فرما کر مجھے آپ ہی عطا فرمائیں گے؟ اللہ کیسے ہوگا؟ ابراہیم علیہ السلام کو جو دمبا ملا تھا, کسی دمبی کا بیٹا تو نہیں تھا, کسی دمبی کا نہیں تھا, آپ کے قریب یہ بکرا منڈی سے تو نہیں لیا گیا تھا, تو وہ تو اللہ نے دیا. فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, اللہ اب بھی جو میرا بیٹا ہوگا وہ کسی ماں کا بیٹا ہوگا جو آپ ڈائریکٹ عطا فرمائیں گے. وَقَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا, میری بیوی تو بانجھ ہے. وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا, اللہ میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں. عطیہ پیک, چوٹی, انتہا. اے اللہ میں تو بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں, میرے مولا مجھے بچہ کیسے ملے گا؟ میرے اللہ مجھے اولاد کیسے ملے گی؟ یہ سوال کیا حضرت زکریا علیہ السلام نے. رب نے جواب دیا, قال کذالک, زکریا فکر کی کیا ضرورت ہے, تو ایسے بوڑھا ہی رہے گا, تیری بیوی ایسے بوڑھی رہے گی, بانجھ پنا جسے تم سمجھتے ہو وہ برقرار ہو, وہ عمر رہے گی, اور پھر بھی میں تمہیں یہاں سے اولاد دوں گا. قال کذالک, فرشتہ آیا. قال ربک, اے زکریا آپ کا رب کہہ رہا ہے, ہوا علی ہین, کیا مشکل ہے میرے اوپر, میں تو رب ہوں, میں تو اللہ ہوں, میرے اوپر تو بہت آسان ہے. یہ ہوا علی ہین, یہ ہوا کی ضمیر راجع تو بچے کی طرف ہے, لیکن ضمیر کی رجوع کا سبب ہوتا ہے جسے سبب رجوعیت کہتے ہیں. مفسرین لکھتے ہیں اس سبب رجوعیت میں ایک سوال کا جواب ہے. وہ کیا ہے؟ فطرت انسانی کے مطابق, ورنہ رب کی قدرتیں تو ہر چیز پر ہیں. فطرت کیا ہے؟ فطرت یہ ہے کہ اللہ کوئی نشانی کے مطابق اولاد, تو وہی جواب آیا کہ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا تو نہ ماں تھی اور نہ باپ تھا, حضرت آدم پیدا ہوئے. اماں حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا, نہ اماں حوا کی ماں تھی نہ اماں حوا کا والد تھا. حضرت آدم کی پسلی سے نکلے, مرد کی پسلی سے نکلے والا اس کا بیٹا تھوڑی ہوتی ہے, بیٹی تھوڑی ہوتی ہے. تو نہ ان کی ماں ہے نہ ان کی ماں ہے, نہ ان کا باپ ہے نہ ان کا باپ. تو رب نے بغیر کسی نمونے کے پیدا کیا, جیسے کہتے ہیں البدی, بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا. تو اللہ اگر بغیر نمونے کے پیدا کرنے پہ قدرت رکھتا ہے, اب اسباب کی دنیا میں تم ماں باپ تو بیٹھے ہو. ہوا علیہ ہین, بہت آسان ہے. اگلا جملہ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا, اے زکریا جو ہم نے آپ کو پیدا کیا, آپ بھی تو پہلے نہیں تھے, ہم نے آپ کو پیدا کیا, آپ ہماری قدرت پر دھیان رکھیے. قال رب اجعل لی آیا, ادھر محبتوں کی انتہا ہے. میرے مولا مجھے یقین آ گیا آپ دیں گے, میں ایمان کامل رکھتا ہوں,
کوئی نشانی دے دے. قال رب اجعل لی آیت نشانی دے دے. فرمایا قال آیتک نشانی مانگتے ہو یہ نشانی لو. اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویا. جب بچے کی پیدائش کا وقت آئے گا وہ وقت آنے لگے گا اس سے 3 دن پہلے تم لوگوں سے بولنا چھوڑ دو گے, نہیں بول سکو گے. اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویا. وہ وقت آیا اور یہ کیفیت ہونے لگی تو زکریا علیہ السلام اپنی خانقاہ میں, اپنی مسجد میں, اپنے معبد میں جہاں بیٹھے تھے وہاں سے نکل کے لوگوں کو کہا 3 دن میں اور تم بات نہیں کر سکو گے, تم لہٰذا اپنے اپنے وظائف اپنی اپنی عبادتوں میں لگ جاؤ. قرآن کہتے ہیں فخرج علی قومہ من المحراب. یہ جو محراب کا تصور ہے نا یہ بہت پرانا ہے. فخرج علی قومہ من المحراب. محراب جائے حرب اعلیٰ ظرف کی معنی میں استعمال ہوا ہے. کیا معنی؟ جہاں پر جنگ کے آلات رکھے جائیں تو یہ محراب ہے. تو فخرج علی قومہ من المحراب عبادت کی وہ جگہ جہاں جنگ کے آلات رکھے جاتے تھے وہاں سے نکل کے قوم کے پاس آئے. انہیں کیا فرمایا؟ فأوحى الیہم. انہیں فرمانے لگے ان سبحوا اللہ کی تسبیح بیان کرو بکرۃ وعشیہ. صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرو. جب حضرت یحییٰ کی پیدائش ہو گئی, ماں کی عمر 90 سال, والد کی عمر 120 سال, پیدائش ہو گئی تو رب العزت اگلی آیتوں میں حضرت یحییٰ سے خطاب فرما رہے. فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. یہ لو اپنی نبوت کی لکھی ہوئی, نبوت کی شریعت کی لکھی ہوئی کتاب بقوہ طاقت کے ساتھ لے لو. لے لیا. وآتیناہ الحکم صبیا. ہم نے بچپن میں تمہیں نبی بنا دیا. وحنانا نرم مزاج بنایا. من لدنا اپنی طرف سے. وزکا پاکیزگی دی. وکان تقیہ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام بڑے تقوی دار آدمی تھے. وبرم بوالدی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تھے. میرے دوستو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تھے. سلوک کسے کہتے ہیں؟ سلک یسلک چلنا. حسن کسے کہتے ہیں؟ خوبصورتی کو. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک والے تھے, مطلب ماں باپ کے ساتھ چلنے ڈھلنے میں بڑی خوبصورتی کا تعلق رکھتے تھے. پوتر میں کو پانی تا پلا, اما آپ پاچا میں تو تھکا بیٹھا. یوں نہیں تھا. ماں کہتی تھی بیٹا مان لیتا تھا. والد کا تقاضا ہوتا بیٹا عمل کرتا اس بات پر. یوں نہیں تھی اماں خود کر لے, اماں خود کر لے. یوں نہیں ہے ابا خود کر لے. نانا وبرم بوالدی نیکی کرنے والے تھے, حسن سلوک کرنے والے تھے. میرے دوستو سلوک تو بندہ ویسے ہی کرتا ہے چلتا ہے, لیکن اس سلوک میں, اس تعلق میں, یہ سلوک مسلک سلک ایک ہی معنی میں. من سلک طریقا یطلب فیہ علما, حدیث پاک میں بھی یہی کہا گیا. تو وہ چلنے میں خوبصورتی ہونی چاہیے. اسی لہجے کو قرآن کریم نے پچھلے پارے میں بیان کیا. کیا فرمایا؟ اب لفظ سنیں. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں واخفض جناح لہم. کیسے آتے؟ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. فرمایا ماں باپ سے نرم گفتگو کرنا سیکھو. تو نرم گفتگو کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بیٹا یہ کام کرو, نہیں ہوتا مجھ سے. یوں بک بک نہ کر ماں کے ساتھ, یوں نہ کہہ باپ کو, بلکہ نہیں ہوتا تو آرام سے کہہ دے امی جان میں نے کرنے کی بہت کوشش کی لیکن مجھ سے ہو نہیں سکتا, آپ میری کوتاہی کو معاف فرما دیں. اور یوں تو کہہ سکتا ہے تو, لیکن ماں باپ کو یوں آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہو سکتا. یہ اپنی زبان کی تیزی اس ماں باپ کو نہ سناؤ جن ماں باپ نے تمہیں زبان کے بولنے پر چیزیں بانٹی تھی دنیا میں. اج میرا پوتر علامہ والا تھی گیا ہے, ہوں پوتر یہ جیاں لوتا بڑھ گیا ہے جو ماں پیو تو سر کھاندہ کھڑوتا ہے. یوں نہیں ہونا چاہیے. کوئی بندہ اپنے آپ کو دیکھے, کوئی وہ کہتے ہیں ذرا خود دیکھ, ذرا خود کو دیکھ, ذرا قبا دیکھ, ذرا بندے قبا دیکھ, پھر بندے کا معاملہ بنے گا. تو یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے وبرم بوالدی, وہ ماں باپ کے ساتھ بہت احسان والے تھے.
वलम यकुन, दो चीजें उनमें नहीं थी, जब्बारन असिया, जब्बारन सख्त, आसियन नाफरमान, सख्त नाफरमान। माँ बाप से सख्ती में भी बोलो, बड़ों से सख्ती में भी बोलो, असातिज़ा से सख्ती से भी बोलो, नाफरमानी भी कर दो, ये तर्ज पैगम्बरी नहीं है, ये रविश रिसालत नहीं है, ये रविश इस्लाम नहीं है, ये तरीका हम में किसी और से आया। वलम यकुन जब्बारन असिया वसलामुन अलैहि यौम वलिदा, अल्लाह फरमाते सलामती है इस याह्या अलैहिस्सलाम पे जब पैदा हुआ। वयौम यमूतु, जिस दिन वफात पाएंगे। वयौम युबअसु हय्या, और क़यामत के दिन जब जिंदा हालत में खड़े होंगे इन पर सलामती सलामती होगी। मेरे दोस्तों, ये 15 आयतें हैं जो मैंने तर्जुमे और मुख्तसर तशरीह के साथ आपकी खिदमत में रखी हैं। ये रकूआ में बहुत सी चीज़ें बताता है। नंबर 1, औलाद मांगनी है तो किससे? बोलिए बोलिए, किससे? नंबर 2, उम्मीद रखनी है तो किससे? हाजत रवा अल्लाह मदद, मुश्किल कुशा अल्लाह मदद, और या अल्लाह मदद। ये तमाम बातें हमें यहाँ से साबित हो रही हैं। नंबर 3, दुआओं में अपनी उम्मीदों को तोड़ना, ये नाउमीदी कुफ्र है। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह से नाउमीद मत होना। मेरे दोस्तों, याद रखना, जो चीज़ आप रब के हवाले कर दोगे अल्लाह वो करके दिखाएगा। रब के हवाले कर दोगे अल्लाह करके दिखाएगा। मैं बाज़ औक़ात हैरान होता हूँ, एक चीज़ पे हम लगे होते हैं, यूँ हो यूँ हो यूँ हो, लेकिन वो हमारी नहीं होती तो हम दिल में परेशान हो जाते हैं। परेशान ना हुआ करें, एक दफ़ा मांग लो, मेरे मौला मेरी चाहत ये है मुझे दे दे, नहीं मिली तो समझो इसमें खैर है, समझो उसमें खैर है। शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातुहुम लिखते हैं कि एक बार खाना काबा में बैठा था। एक दिन बाद मेरे एक मुल्क जाने के लिए जहाज़ की टिकट मुझे लेनी थी। मैंने खाना काबा में हरम मक्की में सर सजदे में रख के रब से मांगा, अल्लाह फ़लाँ मुल्क जाना तो मैंने कल है, लिहाजा मुझे कल के फ़लाँ टाइम के जहाज़ मिल जाए, लेट ना हो, फिर मुझे और काम भी है। सर सजदे में रखा है, बूढ़ा है, सफ़ेद रीश है, शेखुल हदीस है, हरम काबा में ऐन काबतुल्लाह के सामने मांग रहा है। और असबाब की दुनिया में ताकत यह है कि ज़ियारत तिजारिया में वहाँ का नायब सरबराह भी है, जिसके पास हुकूमती ताकत रुकन शदीद भी है। वो फरमाते हैं मैं मांग मांग के थक गया, टिकट नहीं मिली उस जहाज़ की, मुझे कुछ टाइम बाद वाले फ़्लाइट में मिली या दूसरे दिन, कुछ वक्फा कर। जब मैं उस मुल्क पहुंचा तो मैं थोड़ा रंजीदा सा था, ठीक है, लग खफद है, थोड़ा थोड़ा मुझे परेशानी थी, तो यार ये काम ख़राब हो गया। उस मुल्क वालों से मैंने कहा कि सॉरी मैं आपके पास वक़्त पे नहीं पहुंच सका। उन्होंने कहा शुक्र है हज़रत आप पहुंच तो गए। मैंने कहा मैं तो कल की बात कर रहा हूँ, मैंने तो बहुत मांगा लेकिन मुझे न मिल सका, तो मैं दिल में परेशान था, बस अल्लाह के काम है। कहते जब मैं ये बात कहकर चुप हुआ तो वो एक दूसरे के मुँह को देखें। मैंने कहा जी क्या हुआ? उन्होंने कहा शुक्र है आप कल के जहाज़ में नहीं आए, वो ऊपर ऊपर से अगवा होकर किसी और मुल्क चला गया है, हाईजैक हो गया। कहते मेरी हैरत की इंतहा न रही, मेरे मौला सफ़ेद दाढ़ी के साथ मांग रहा हूँ, सर सज्जे में रख के मांग रहा हूँ, हरम काबा में ऐन काबतुल्लाह के सामने मांग रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे ये चीज़ नहीं मिली और मैं दिल में परेशान था कि मुझे नहीं पका। तू लामुल ग़ुयूब है, तूने न दे के भी मेरे साथ दोस्ती की है। वो जुमला जो अभी तक दिल की खफगी समझी हुई थी, अब उस पर अल्लाह के शुक्रिया अदा हो रहे। तो मेरे दोस्तों, अगर दुआओं में कबूलियत नहीं हो रही ना, बज़ाहिर कबूलियत हो गई है लेकिन हमें उसका असर नज़र नहीं आ रहा, बस ईमान बिल गैब यही है कि अल्लाह पे मांग लो, मान लो फिर ठीक हुआ है जो रब ने किया, तो अल्लाह के हवाले कर दो ना काम। खुदा की कसम वो ऐसे होता है जैसे होने का हक हो, ऐसे होता है जैसे होने का हक हो, और अब वो काम करके अता फरमाते हैं जो हमारे वहम गुमान किया, हाशिया जहन क्या, शरह जहन में भी नहीं होता। हाशिया तो छोटी चीज़ है, शरह के लिए एक और किताब जाना पड़ता है, तो शुरुआत में भी नहीं मिलता जो रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हमें मिलता है। तो हमें यहाँ से ये सबक मिल रहा है कि काम को अल्लाह के हवाले कर दो। जब अल्लाह के हवाले हो जाएगा ना, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मौलाना बैठे हैं ना, ये काम कारी साहब के हवाले कर दो, तगड़ा आदमी है, कारी साहब काम कर पाएगा, कारी साहब तकड़ा है, फील्ड का माहिर है, काम कर लेगा, मैं इस पे तो इत्मीनान करता हूँ। नऊज़ुबिल्लाह मैं अल्लाह को तगड़ा नहीं समझता,
اللہ رب العزت کی رحمت پر نہیں رکھتا. ہم لوگوں پر اعتماد کریں تو کر لیتے ہیں, ہم اللہ پہ اعتماد نہیں کرتے. تو یہاں سے پہلے پتہ چلا کہ پہلے اللہ پر اعتماد سیکھو. اللہ پر اعتماد آ جائے تو اللہ کر کے دکھائے گا, اور ایسے کر کے دکھائے گا جیسے کر کے دکھانے کا کو. میرے پاس اس میں کئی چیزیں, کئی کارگزاریاں ایسی ہیں, میں کیا سناؤں. میں ایک کارگزاری آپ کو اپنی سنا دیتا ہوں. جمعہ نماز پڑھا کر میں ڈی اے خان سے نکلا, اور ٹاپ نکلا کہ میں نے مغرب کے بعد عشاء کے وہاں گفتگو کرنی تھی. ایک علاقہ ہے فیصل آباد کا, بالکل دور ہے, اس دیہات کا نام اب میرے سے ستیانہ, وہاں جانا تھا. تو جب ہم راستے میں جھنگ کراس کر رہے تھے تو شدید بارش ہوئی. یہ 2 سال پہلے کی بات ہے. اتنی بارش تھی کہ سدھار بائی پاس پہ گاڑیاں ڈوبنے لگیں. وہ کہہ رہے ہیں پچھلے 35 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا. آپ 2 سال پہلے کے مونسون بارشوں کا ٹائم نکال کر نیٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ فیصل آباد کی بارش کیا تھی. یقین مانے میں اب آپ کو لفظ سناؤں. ہماری نیو گاڑی تھی غالباً 2017 ماڈل. ہم اس کو کھینچ کے یوں پانی میں لے کر جا رہے ہیں کہ اگلے بانٹ تک تقریباً پانی آیا ہوا تھا. یہ کھڑکیاں باندھ نہ ہوئے نا تو ایسا اللہ میں پانی بیٹھے ہوا. یہ عالم بڑی زور لگایا نا گاڑی نے. تو ہم جب آگے گئے تو گاڑی چلنا بند ہو گئی. اب میں ادھر سے ٹائم دیکھو اور ادھر سے گاڑی چلنا بند ہے. اللہ 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 اللہ, سمجھ کچھ نہیں آ رہی. اب پہلے تو بیماری کو نہیں پتہ بھی ٹھیک ہے گیا, تو پہلے بیماری پتہ چلے تو علاج کریں. تو ہم نیچے اترے اور اس کا بانٹ کھولا, اور اب نظر تو کچھ آ نہیں رہا. تو میں ایسے فون سن رہا ہوں, ایک فون کسی کی آ رہی ہے, ایک دوسری آ رہی ہے, وہ سارا دن کال چلتی رہتی ہے. تو میں فون سنتے سنتے ایسے قریب سے گزرا تو وہ پیٹرول پمپ کا وہ ٹھہرا ہوا تھا گنر ویسے ہی الرٹ ٹھہرے ہوتے. اس نے دیکھا پتہ نہیں مولوی ہے, دیکھ کنوں آ گئے انہوں. اس نے کہا خیر ہے. میں نے کہا جی ہماری گاڑی کا ایک مسئلہ بنا تو ہم اتر آئے ہیں یہاں, سوری آپ پریشان نہ ہوں, ہم کوئی ڈاکو نہیں. انہوں نے کہا نہیں اچھا. وہ خود آیا گاڑی کو دیکھنے. اس نے دیکھا تو اس نے کہا اس کا بیلٹ ٹوٹ گیا ہے, جو ہمیں نہیں نظر آ رہا تھا. اور جب اس نے کہا نا بیلٹ ٹوٹ گیا ہے, تو کہا یہ کس نمبر کا بیلٹ ہوگا. یہ ہمیں مزید پریشانی ہو گئی. بیلٹ تو ٹوٹ کے گر گیا, اب کس نمبر کا ہوگا, جو نمبر والا بیلٹ منگوائیں اور یہاں لگوائیں. تو اب ہمیں نمبر نہیں پتہ. اس نے مزید لائٹ جلا کے دیکھا تو نیچے ایک ٹکڑا اٹکا ہوا تھا بیلٹ ٹوٹے ہوئے کا, اور یہ وہ ٹکڑا تھا حضرت قاری صاحب جس پر اس کا نمبر لکھا ہوا تھا. یہ وہ ٹکڑا تھا. اللہ کے کام دیکھیں. وہی ٹکڑا بھئی یہ نمبر بھی مل گیا, بیماری بھی پتہ چل گئی. یہ ودن 2-3 منٹس ایسے ہی پتہ چلا. ہم نے اٹھایا تو اس نے کہا اب تو مغرب کے بعد عشاء کا ٹائم ہے اور جمعہ ہے اور بارشیں اور فیصل آباد سٹی بند ہوگا, لہٰذا اس پیٹرول پمپ پہ گاڑی ٹھہرا دو, کل گاڑی بنے گی آپ کہیں اور جائیں. اور ادھر سے مجھے 8:30 پہنچنا ہے. اوہ 8:30 میں پریشان ہوں کیا ہوگا. اسی اسنا میں ہم ادھر تھوڑا سا چلنے لگا ہوں. ایک بندہ آیا, اس کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا ہے موٹر سائیکل پہ. اس نے کہا مولوی صاحب خیر ہے. ہم نے کہا فضول ٹائم ضائع کر دیا. جی خیر ہے. ہم اس کو توجہ ہی نہیں دے رہے. خیر ہے کیا پوچھ رہے ہیں ہم سے. وہ ہم سے پوچھا خیر ہے. ہم نے کہا جی مسئلہ. اس نے کہا کیا مسئلہ ہے. بیلٹ ٹوٹا ہے. ہم نے کہا ہم نے جان چھڑائی بھئی یہ جائے کہیں اور اس کو دیکھیں, یہ کیا فضول مصیبت گلے میں پڑ گئی. وہ نیچے اتر آ گیا. ہم نے ایک دوسرے کہا مصیبت بھائی کی چیز پھیٹ سی گئی ہے ہوں ایک اداس. اللہ کی مدد دیکھیں. بندہ کہنے لگا کون سا نمبر کا بیلٹ ٹوٹا ہے. ہم نے کہا تجھے کیا ہے. اس نے کہا میں بیلٹ کا کام کرتا ہوں, یہ ساتھ میری دکان ہے, گھر کے پاس ہی ہے. کون سا نمبر کا ہے. تو حیران ہو گئے. ہم نے کہا جو فلاں نمبر کا. اس نے کہا کوئی لڑکا میرے ساتھ بٹھا دے, میں گھر سے جاتا ہوں آپ کو نکال کے بیٹھ دے دیتا ہوں. ودن 15 منٹس 15 سے 16 منٹ کے بعد ہماری گاڑی بن کے وہاں چل چکی تھی. وجہ جب بندہ سفر میں بیٹھتا ہے تو حوالے اللہ کے کر دے میرے مولا, پہنچانا آپ نے, اسباب ہمارے ہاتھ میں. تو دیکھیں رب کیسے نہیں کرتا, اللہ کے حوالے تو کریں. میری پہلی بیٹی حفصہ فوت ہوئی نا, تو میری عالیہ بہت رو رہی تھی. تو میں نے اپنی گھر والی کو کہا میری پہلی بیٹی فوت ہوئی ہے, میں اسلام آباد اس کو لے کر جا رہا تھا, آکسیجن لگی ہوئی تھی, گاڑی میں میری گود میں تھی. جب ہم دندہ شاہ بلاول کراس کر رہے تھے, ہم نے تلہ گنج سے گزر کے پیمز جانا تھا, تو دندہ شاہ بلاول سے آگے اور کوٹ قاضی سے پہلے اسی کے درمیان راستے میں میری بچی کا انتقال ہوا ہے. تو ظاہری بات ہے اولاد ہو, پہلی ہو, بیٹی ہو, پھر دل تو سب کا دکھتا ہے, لیکن میں نے صبر کا مظاہرہ کیا. تو میں نے اپنی عالیہ سے کہا کہ تو روتی کیوں ہے, تو روتی کیوں ہے. انہوں نے کہا میری بیٹی ہے, ضائع ہو گئی ہے, فوت ہو گئی. میں نے کہا یار یہ کوئی بات ہے, یہ تیرے پاس تیری بیٹی ہوتی تو اسے مارتی, تھپڑ مارتی. کہتی ہے نہیں میں تو بڑی عزت سے رکھتی.
تو میں نے کہا رب تو ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے، یہ تو اس کے پاس گئی ہے، الحمدللہ اسے تسلی آ گئی۔ تو کچھ ایسا بھی ہونا چاہیے کہ اللہ پہ توکل کرنا سیکھو، جو رب کا فیصلہ ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور موجود ہے جو ہمارا عقل وہاں نہیں پہنچ سکتا۔ تو اللہ نے اتنے سال صبر کروایا، بیٹا نہیں دیا، اس صبر کا پھل میٹھا کیا دیا، بیٹا بھی دیا اور وقت کا نبی بھی دیا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ایک بات ہمیں مزید ثابت ہوتی ہے، وہ کیا ثابت ہوتی ہے؟ وہ بڑی زبردست چیز ہے، وہ اس سے یہ ملتا ہے کہ بیٹے کی پیدائش پہ اللہ نے اس کا نام رکھا ہے اور نام بہت اچھا رکھا ہے۔ تو ہم بھی اپنی بیٹوں پہ اور بیٹیوں کی پیدائش پہ نام رکھیں اور اچھا نام رکھیں اور اللہ والوں سے پوچھ کے رکھیں۔ آج کل ہمارے یہاں غلطی کیا ہے، نام رکھتی ہے نانی بڈھی تو مانا دسے مولوی صاحب پوتر دا اے نا رکھے دا مانا تو لسو وہ بھئی نانی رکھا تو نانی کو آکھو دا مانا ہی ڈاس۔ مولوی کو پتہ نہیں کیا سمجھتے، ہم تمہارے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ایک بندہ بٹھا کر، تم نام لاؤ گے، ہم کہیں گے ڈکشنریاں کھولو تو انہاں کو مانے ڈسو، سبحان اللہ، بینا دکھن بکریاں کو تو بکریاں دکھن بینا کو۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ جو نام بتائے گا مانا بھی وہی بتائے گا۔ میں نے کہا جی نام میں نے بتایا تو مانا میں بتاؤں گا، نانی اماں رکھا تو مانا ہی نانی اماں رکھے۔ تو نام علماء سے پوچھو، مانے نہ پوچھا کرو علماء سے۔ آپ مولوی صاحب کے پاس ہے نا، مولوی صاحب آپ ہمیں نام بتائیں بچے کا، این ہوئے نا تو میں رکھے، مولوی صاحب مانا ڈس، پہلی مولوی ڈسے بیٹا، سارا کوئی ریڑھ گیا۔ تو مولوی صاحب ایسے نام کے معنی نہیں پوچھتے، نام پوچھتے ہیں۔ تو نام اللہ والوں سے رکھواؤ اور نام بھی اچھا نام ہو، اچھا نام۔ آج کل ہمارے یہاں ناموں میں غلطی ہے، لوگ نام رکھتے ہیں ایک لفظ عربی ایک لفظ فارسی، دو لفظ ملا کر دو زبانوں کے نام رکھ دیے، اس بچے میں دو قسم کی کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں، کوئی عربیوں والے اور کوئی فارسیوں والے۔ کال پیو دا گاٹا گھٹے نہ تے ساکو کچھ نہ آکھا ہے، ہمیں کچھ نہ کہنا بھیا تو چھتا تھی گیا صاحب، تو تسا نام کہنا رکھی کھڑے ہوئے، وہ نام نہیں دیکھتے۔ پھر نام کیا، کوئی لفظ تو دیکھے۔ اس دن ایک بچی میرے پاس لائی گئی، اس بچی کا نام تھا پلوشا۔ میں کہ پلوشا دا کہ مانے بے پلا ہو یا وچھا، وہ تو پیو ماں دے اکھیا نکلن میں مولوی سب کھڑیں دے۔ میں کہ جی کھڑیندہ شڑیندہ نہیں، یہ جو پلوشا تم نے نام رکھے تو ہندوانہ نام ہے، یہ کو مندر گھن ونجو پنڈت کو بے کہ کنڈلی مرواؤ ہوتے، ہاں بھی تلترائے لینا لاچا رام رام ہی کو سکھاوے۔ کیوں؟ میں کہ ہندو ہے؟ نہیں صاحب۔ میں کہ جی ول نام مسلمان والا رکھو، کراڑ والے نہ رکھ کے بیٹھے۔ کرن، یہ کرن نام مسلمانوں کا ہے، ذرا پتہ کرو کہنا نہ ہے۔ آج ادھے کو زیادہ سارے بندے نہ رکھ کے بیٹھے۔ ایسے کئی نام ہیں جو ہم رکھ کے بیٹھے ہم پتہ نہیں ہوتا، اور ایسے ایسے جملے بول جاتا ہے بندہ اوپر، اللہ کے ہاں دیر ہے یا دیر نہیں ہے۔ میں نے کہا دیر تو عیب ہے اور رب تو عیب سے پاک ہے، تو اللہ کو عیب دار کہہ رہا ہے؟ اچھا جی میں کو نہیں پتہ، میں کو لفظ آکھا۔ تو ہم ایسے دین سے دور ہیں، ہمیں علماء سے تعلق رکھنا چاہیے، کچھ پوچھنا چاہیے کہ کیا رکھو تو کیا نہ رکھو۔ کل کی بات ہے، مجھے ایک شاگرد نے میسج کیا، میں نے اپنی بچی کا نام رکھا ہے پارسا نوال۔ نیٹ پہ میں نے دیکھا ہے پارسا کا معنی ہوتا ہے نیک اور نوال کا معنی ہوتا ہے تحفہ، تو میں نے نام رکھ دیا۔ میں نے کہا نام تو اچھا ہے، پارسا رکھو یا نوال رکھو؟ کہتے دونوں ملا لیا۔ میں نے کہا جی پارسا فارسی ہے، نوال عربی ہے، دونوں صفات کی حاملہ بنے گی، اور کال ماں دا گاٹا گھٹے تو میں کو گناہ آکھا ہے۔ نام کیسے رکھا ہے تو نے، کس طرح رکھا ہے؟ نام مولویوں سے پوچھو، پھر ہم بتائیں گے نام کا مطلب کیا ہے، پھر آپ کر لو، اچھا نام ہوگا تو آپ رکھ۔ اچھا ایک اور مصیبت ہمارے یہاں ہے، آپ نام بتائیں نا، مثلا مفت سے بیٹھے ہیں، ایک بندہ ہے نام رکھ لو، انہوں نے کہا جی ابو بکر رکھ لو، وہ کیا کہے گا؟ یہ تو تھے ابھی سارے خاندان ہی تھے۔ تو تیرے گھر میں ہے، تیرے بچوں کا کوئی نام ہے؟ جی نہیں۔ پھر تیرے خاندان میں لوگ 10ویں پڑھتے ہیں، پھر تو اپنے بچے کو 10ویں نہ پڑھائی کر، تو 21ویں پڑھوائی کر۔ تو خدا کے بندے یہ کیا مسئلہ ہے بھئی؟ تیرے گھر میں تو نہیں ہے نا، محلے میں نام ہے۔ ایک بندہ میرے پاس بچی لایا، مجھے کہنے اس کا نام بتاؤ، میں نے کو 15-20 نام بتائے حدیث سے صحابیات کے، اس کو پسند نہ آئے۔ آخر میں کہتا ہمارے سب کو بھی نام، کو بھی نام۔ تو اللہ نے اس کو پھنسوایا، اس کے منہ سے لفظ نکلا کوئی نواں نام نسو، نایا نام۔ میں نے کہا جی نایا نام ہے، 2 نام ہے۔ کہتے جی، میں نے کہا ایک نام ہے ماچس دی ڈبی، ایک نام ہے ماچس دی تیلی، اور جیری مرضی ہے بھی رکھ، ماچس کی ڈبی رکھ لے یا ماچس کی تیلی رکھ لے۔ کہتے آپ میری بچی کی توہین کر رہے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کی قسم نایا نام ہے، آج تک کسی نے نہیں رکھا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ٹھیک ہے، پوتر جمی تا کیمرہ دا اسٹینڈ رکھ چا، ڈوئی رکھ چا، چمچہ رکھ چا، دیکھ دا دھکڑا رکھ چا، یہ نئے نام ہے جو آج تک کسی نے نہیں رکھے۔ میں کہ خدا دا بندہ صحابہ والے نام رکھو۔ عبداللہ نام کے صحابہ کی درجنوں کی تعداد ملتی ہے، کسی نے نہیں کہا یہ کسی اور نے رکھا۔ عبد الرحمن نام کی لسٹ ملتی ہے، آپ عبد الغابہ اور اللہ صحابہ اٹھاؤ، عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن لینا بھریاں پہ ہیں۔
اور ہم اس میں نہیں دیکھتے. اچھے نام رکھنے چاہیے تو رب نے اچھا نام رکھا, ہمیں بھی یہ تربیت ملنی چاہیے. اس سے ایک مسئلہ اور بھی نکلا, وہ کیا ہے کہ رب کی طاقت کا اظہار ہے. اللہ جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے جس طرح چاہے اللہ کر سکتا ہے, ہم اس میں مداخلت نہیں کر سکتے. ایک مسئلہ اور نکلا کہ وقت کے پیغمبر کو بھی بچے اور بچی کی پیدائش پہ نشانی چاہیے. اس کا معنی اللہ کی قدرت ہے, اور اساں بغیر نشانی دے جی پوتر مل گیا ایسا کو پیر دیتا ہے. سبحان اللہ. میرے پاس ٹائم ہوتا نا تو میں اس پر بحث کرتا کہ پوتر تے دھی پیر دیتا کیوں ہے. میں ایک علاقے میں ہمارے استاد جی فرماتے ہیں, میں گیا, میں نے پوچھا بیٹے کا نام کیا ہے, انہوں نے کہا نام ہے پیراں دیتا. اللہ دیتا ہوتے, انہوں نے کہا جی پیراں دیتا. وہاں کہ پوتر اللہ دے تو پیو ہی جو ہوتے تو پیراں دیتا, پیر دیتا تو کتوں دیتا ہے, وہ اللہ نے رستے کو لیتا والتا اللہ دیتا ہے تو کبائے رستے کو لیتا ول پیراں دیتا ہے. عجیب معاملہ نکلا ہے. تو نام وہ رکھیں جو نام کوئی اوریجنل نام کوئی سمجھ تو آنا چاہیے, کوئی دیندار نام ہونا چاہیے. اور پھر نام بھی ایک رکھیں, اتنا لمبا نام نہ رکھیں. ہوں اس دن میں ایک دوست سے ملا, میں کہا جی کیا حال ہے, خیریت ہے جی خیریت ہے, آپ کا نام کیا ہے. اس نے کہا میرا نام ہے محمد عثمان علی حیدر. یہ دسو میں کہ ایک بندے کا نام ہے کہ چار بندے دن محمد عثمان علی حیدر, ایک بندے کا نام ہے, چار دن. یہ کو تو چنگا ہی خلفائے راشدین رکھو. آجا کیسا نام رکھا ہے. ایک نام رکھنا سیکھیں, ایک نام پہ کام بنائیں. چار چار پانچ پانچ نام نہ دیا کریں. تو ساتھ یہ تھوک دے حساب سے بیٹھیں چلو بھائی. تو یہ اچھا معاملہ. ایک مسئلہ اور نکلا کہ وقت کا پیغمبر ان سبحوا بکرۃ و عشیہ کہہ رہا ہے, تو صبح شام یہ جو تسبیح پڑھواتے ہیں نا ہمارے شیوخ, ہمارے پیر, ہمارے بزرگ, ہمارے خانقاہ والے, کہ صبح شام پڑھو, تو صبح شام پڑھنے کا کوئی اثر ہے؟ تبھی تو وقت کا نبی کہہ رہے ہیں ان سبحوا بکرۃ و عشیہ, صبح شام پڑھا کرو. کیا اثر ہے؟ ان کے بہت سے اثر ہیں. ان میں ایک اثر یہ بھی ہے کہ صبح اور شام کے وقت فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہونے کا ٹائم ہے. جب ہم صبح بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں تو رات کے فرشتے جائیں گے تو ان کے آخری صفحہ جو ہوگا وہ فائل نامہ اعمال کی, اس میں ہماری اللہ کی تسبیح لکھی ہوئی ہوگی. اور جب شام کو پڑھیں گے جو پہلا فرشتہ آ رہا ہوگا اس کے پہلے صفحے پر ہماری اللہ کی تسبیح اور ذکر لکھا ہوا ہوگا. تو چینجنگ ٹائمز آف دا اینجلز, فرشتوں کی تبدیلی ہے ڈیوٹی کا. وہ جو وقت ہے نا, دو جاتے ہیں اور دو آتے ہیں, یہ کندھوں والے, یہ صبح شام ہے. تو یہ بہت اچھا ہے. اس ٹائم تسبیح ہونی چاہیے, پڑھنا چاہیے, کوئی ذکر کرنا چاہیے, کوئی اللہ کو یاد کرنا چاہیے. ایک بات اور بھی نکلی, وہ کیا ہے کہ بچپنے میں بھی علوم حاصل کیا جا سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جائے کوئی ساری سرہ کی چادن, کوئی چھوٹا بچہ کبھی بات پوچھے نا, یہ سارے وڈیاں دے سر تے مرے پئی پئی ہوندی ہے, کیا دن وہ جی داڑھی نہ مچ دی بات نہ پوچھ. سبحان اللہ. چھوٹے بچے کو ویلیو دینا سیکھیں, چھوٹے بچے کو ہمت دینا سیکھیں, چھوٹے بچے کو سمجھانا سیکھیں. آپ نے چھوٹے کو نظر انداز شروع کر دیا تو پھر آپ کا چھوٹا بچہ کس سے سمجھے گا؟ اس کو بھی تو کوئی بڑا چاہیے جس سے وہ سمجھے. نہیں تو ساؤ صاحب جرانا ہٹی رام دے حوالے پیچھو فائدہ. تو آپ کا بچہ ہے, آپ اسے سمجھائیں, آپ اسے بتائیں. اسی لیے آپ کی ذمہ داری ہے. یہ ہے وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا, بچپنے میں ملا ہے. تو بعض اوقات اللہ بچپن میں وہ توفیق دیتے ہیں جو لوگوں کو بچپن میں بھی نہیں ملتا. نہیں سمجھے؟ بچپن اور بچپن کا بڑا فرق ہے. آج ایک بندے سے میری گفتگو ہوئی, مجھے کہنے لگا میں PCL کا میچ دیکھنے لاہور گیا تھا, 4 دوستوں کو بھی ساتھ لے گیا. میں نے کہا بڑا عجیب کام کرتے ہو. دنیا ہے مولانا, کرنا پڑتا ہے. میں نے کہا جی چوتھا کلمہ تو سنانا. وہ پڑھا ہی بھول گیا ہے. لاکھ سننے میرے کو, میں ہوں تک کیا کہا. وہاں PSL کے پتہ نہیں PCL ہے کہ PSL ہے, پتہ کیری مصیبت ہے. وہاں تک تو لاہور تک جا کے ان کے میچ دیکھ رہا ہے. وہ کرانا کو میں دیکھنا میں دافیاں سے وائن میں دیکھ آیا. تو یہ تمہیں چوتھا کلمہ تھا. میں آخر میں تو سخاوت کی تھی تاکہ تو روجھا ہی نہ آتا اسی اللہ آگے ہاں حق سچی تھی, وہ رل ویندا یاد کو نہیں آتا. ایک بار ایک جگہ ہم جا رہے تھے تو رات کا ٹائم تھا. ہمارا ایک دوست تھا بڑا 30 31 32 مار خان تھا. کہتے مولی کے شوندن, مولی کے شوندن. تو انہوں نے کہا اوہ جن لگ گیا, پیچھو کوئی کالا دپھا آندا پہ, جن لگ گیا, جن لگ گیا. تو میں نے اسے کہا آیت الکرسی پڑھ. مجھے کہتے آیت الکرسی پڑھ. آیت الکرسی کیا کر رہا تھا؟ اتل کرسی, اتل کرسی پڑھ, اتل کرسی پڑھ. کوئی عزرائیل نہ ارزائیل نہ ونجے, لفظ ہی الٹنا. میں نے کہا چلو میں تو پڑھتا ہوں, تجھے آیت الکرسی آتی ہے تو پڑھ. کہتے ہاں. میں کہاں دیے کل هو اللہ احد اللہ الصمد. میں نے کہا یہ کل هو اللہ احد آیت الکرسی ہے.
تیری لوگ تھی آتا رہتا گٹے بھر بیٹھے تھی 60 لگ گئی بیٹا کو تو پتہ ہی نہیں لگا بھی کتوں دی گال کت ہماری بیٹھا سکھر تے بکھر کوئی فرق کو نہیں آیت الکرسی کہتا تو کل واللہ کہتا. تو یہ چیز بچپنے میں اگر ہم سیکھیں تو ہمیں یاد ہوگی, ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں. وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا. ایک بات مزید, وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا, نرم مزاجی سیکھو. سخت اور ترش روئی سے وہ بات نہیں منوائی جا سکتی جو نرمی سے منوائی جا سکتی ہے. نگاہوں میں اتنا پیار ڈولو, نگاہوں میں اتنا پیار ڈولے کہ تم سے پتھر بھی ہنس کے بولے. یہ طرز اختیار کرو, یقین مانو یہ طرز اختیار کرو گے تو آپ کو بڑے فائدے مل جائیں گے. اٹھو اور مت بیٹھو کہ فرق کو سامنے رکھ کے گفتگو کرنا سیکھو. اس دن ایک جگہ کی بات ہے, ایک دوست کہہ رہا تھا گستاخ رسول واجب القتل ہے. میں کہ تھوڑا ہولا ہاتھ, آپ کو گستاخ رسول کی سزا سزائے موت ہے. مجھے کہنے لگا لفظ تو ایک ہی جیسا ہے. میں نے کہا بہت فرق ہے. جب کہو گے واجب القتل ہے اس کا معنی کو بھی ٹھوک دے وے, جب کہو گے سزائے موت ہے معنی حکومت جانے تو انہوں نے کام جانے انہوں نے گالج پا دو تو اپنے گالج پاتی بیٹھے ہوئے. لفظ بول کے تول کے بولو, تھنک بیفور یو آر اسپیک. بول کے آ رہے ہو اس کو سوچو اور اس پہ بیٹھ کے آپ نے فیصلہ کرنا ہے. تو وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا, نرم مزاجی ہونی چاہیے. وَزَكَاء, پاکیزگی ہونی چاہیے. پاکیزگی رکھیں. آج کل ہم پاکیزگی ہوتی بھی ہے تو ہم نہیں رکھتے, اور نہیں ہوتی تو پھر بھی نہیں رکھتے. وہ کیسے؟ آؤ یار نماز پہ آؤ, اجی میرے کپڑے پلیت ہیں. آؤ ولیمے پہ آؤ, اچھا میں کپڑے بدل کے آ رہا ہوں, تو پھر نماز کے لیے بدل کے آ جایا کریں, تھوڑا گزارا کر لیں. وَكَانَ تَقِيًّا, تقوی والا. حضرت یحییٰ علیہ السلام تو ہم تقوی اختیار کریں. تقوی کیسے کہتے ہیں؟ گناہوں سے خود کو بچا کے آخرت تک پہنچا دو. ٹھیک ہے, تو تقوی اختیار کریں. اور اس کے ساتھ وَبَرًّا بِوَالِدَیْ, ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک, اس پہ میں بات کر چکا ہوں. وَسَلَامٌ عَلَیْهِ یوم وُلِدَ سے بات سمجھ آئی کہ اگر ہم یوں نیک زندگی اختیار کریں گے تو ہماری پیدائش سے وفات تک, وفات سے قیامت تک کی زندگی پر اللہ سلامتی بھیجے گا. ورنہ آج کل لوگ کیا دن جیندی کو کھلائی, تو یہ وَسَلَامٌ عَلَیْهِ پیغمبر ہے اور اس بندے کو جیندی کو کھلائی, تو اس کی پیدائش پر پھر کھلے ہی لگ رہے ہیں نا, پھر جوتے ہی پڑ رہے ہیں. تو اسی لیے لفظ اچھا ہونا چاہیے, تو وہ زندگی اچھی ہوگی تو لفظ بھی اچھے ہوں گے. اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.